Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, as you know, today we are going to our lesson number 5. So, Suratul Ahzab की आज आयत नंबर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो 35 से आगे है, आयत नंबर 35। यहाँ मुसलमानों की कुछ सिफात और सिफात के साथ उनका अजर, लेकिन इससे पहले मसनद अहमद में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ और सहाबियात ने भी एक दफ़ा कहा कि अल्लाह तबारक तआला हमेशा मर्दों को मुखातिब होकर बात कर हुक्म देता है या कोई हुक्म नाज़िल फरमाता है या कोई हिदायत अल्लाह की तरफ से जब आती है तो ख़वातीन को क्यों नहीं। फिर उसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने ये साफ बता दिया कि नेकी करने में और नेकी हासिल करने के लिए कोई जिन्स की फजीलत नहीं रखी गई। मर्द है नमाज पढ़ता है तो उसको भी वही सवाब मिलता है, खातून है उसको भी वही सवाब मिलता है, रोज़ा कोई रखता है मर्द है और इसी तरह जिहाद है, रोज़ा, कहीं भी कोई इबादत हो तो वहाँ जिन्स की फजीलत नहीं है। दोनों को एक जैसा सवाब मिलता है और एक जैसा ही अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए एक दर्जा रखा। यहाँ पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा ग़ज़वा अहज़ाब के असबाब के हवाले से कुछ, और इसी में सूरह अहज़ाब में ज़्यादातर इसका भी वाक़या आता है मुतबन्ना बेटे और फिर ख़ासकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बात। वाहिद साहबी हैं जिनका अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अहज़ाब में नाम लिखा है, नाम आया है उसी का। उसके बारे में आगे उसके निकाह, उसकी शादी, मामलात इससे पहले हुई जो हज़रत उम्मे सलमा ने बात की, उसके जवाब में अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह फरमा दिया। आयत नंबर 35 सूरतुल अहज़ाब देख लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाते वल मोमिनीना वल मोमिनाते वल कानितीना वल कानिताते वस सादिकीना वस सादिकाते वस साबिरीना वस साबिराते वल खाशिना वल खाशियाते वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाते वस साइमीना वस साइमाते वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ाते वज़ ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़ ज़ाकिराते अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यानी ये वो लोग जिनकी खुसूसियात अल्लाह तबारक तआला ने बयान की हैं और उनके लिए एक बहुत बड़ा अजर। ये कौन से लोग हैं? अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, इताअत करने वाले मर्द और औरतें, वल मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्द और औरतें, वल कानितीना वल कानितात, इताअत गुजार हूँ या फरमा बरदारी करने वाले मर्द और औरतें, वस्सादिकीना वस्सादिकाते, रास्तबाज मर्द और औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिराते, सब्र करने वाले मर्द और औरतें, वल्खाशिना वल्खाशियाते, आजी अख्तियार करने वाले मर्द और औरतें या अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें, वल्मुतसद्दिकीना वल्मुसद्दिकाते, सदका देने वाले मर्द और औरतें, वस्साइमीना वस्साइमाते, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतें, वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ाते, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराते, अल्लाह का जिक्र कसरत करने वाले मर्द और औरतें, इन सब के लिए आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुन, अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शिश व अजरन अजीमा और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो उसके बाद बात खत्म हो गई। यानी नेकी
جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن کوئی بادشاہ کر رہا ہے اس کو بھی وہی اجر ملے گا، کوئی عام آدمی کر رہا ہے اس کو بھی وہی، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ وہ کمائے گا اس کی کمائی کا صلہ اللہ اس کو ضرور دے، مگر اس میں عورت اور مرد کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی ہے وما کانا للمؤمنین والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ شاید کو آیت تخیر یا تحذیر بھی کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اختیارات کے بارے میں یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے آگے ہمیں ہر لحاظ سے حکم تسلیم کرنا چاہیے، اس میں تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، سوچ میں نہیں جانا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کریں یا نہ کریں۔ بہرحال یہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کی شادی اور نکاح کا معاملہ، اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ کو غلام تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا متبنہ بنا لیا، آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر اس کے نکاح کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت زینب کون ہے؟ حضرت زینب بنت جہش۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، امیمہ بنت عبد المطلب۔ یہ ایک واقعی اچھے خاصے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھا، تو اس کے حوالے سے ضرور یہ فرق ضرور تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس رسم کو توڑنے کے لیے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ، پھر حضرت زید اس کو طلاق دیں گے، پھر حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، صدیوں سے پورے عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو وہ لوگ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور ساتھ اس کو وراثت کا حقدار بھی سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو بہو سمجھتے تھے۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر لیتے، اور پھر کیا بھی ہے، کہ اس وقت کی بات ہے لوگ کیا سمجھیں۔ پہلے سے بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو یہ افواہ، یہ پروپیگنڈا، یہ لوگ کیا کہیں۔ بہرحال اللہ کا حکم تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے اپنی پھوپھی اور جہش کے بیٹے عبداللہ، یعنی عبداللہ بن جہش، نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے ان کو سمجھ نہیں آئی، شاید انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے یہ پیغام بھیجا، تو انہوں نے ہاں ہی کر دی۔ لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا نہیں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام حضرت زید بن حارثہ کے لیے. ابھی یہاں ایک بہت بڑی بات تھی. حدیث میں ہے کہ حضرت زینب نے اس وقت کہا کہ میں ایک شریف زادی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ایک غلام اور ایک سردار زادی کے ساتھ نکاح، یہ تضاد تو تھا ہی تھا. بہرحال حضرت زینب نے اور عبداللہ نے ایک دفعہ انکار کیا، لیکن جب اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو کسی فرد کو وہاں اپنا اختیار استعمال کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. جب یہ حکم ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اللہ کا حکم تسلیم کیا اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہو گیا. لیکن چونکہ وہ خاندانی تضاد تو تھا ہی تھا، کیونکہ یہ لاڈلی تھی، سردار زادی تھی، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا، اور حضرت زید کے پاس تو کچھ ہی نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے حق مار حضرت زید کا دیا تھا. یعنی 10 دینار کوئی 60 درہم کے قریب اتنا ہی ہوگا غالباً. تو کچھ کپڑے بھی چڑھاوے کے طور پر دیے تھے. حضرت زید کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. بہرحال ان کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا. آگے قرآن مجید میں بھی آتا ہے پھر حضرت زید نے آخرکار مجبور ہو کر حضرت زینب کو طلاق دی اور پھر حضرت زینب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی چونکہ عرب میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جاتا، تو یہ عین وقت تھا اس پر کاری ضرب لگائی جائے تاکہ اس رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. چونکہ یہ شرعی لحاظ سے تو مسئلہ نہیں تھا، لوگوں نے خود بنا رکھا تھا. اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہوئی حکم نازل کیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی بندے کو اپنے اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. کسی مومن یعنی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مقرر ہو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اس کام میں وہ لوگ اپنا اختیار استعمال کریں. مطلب جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مقرر کیا گیا ہو تو کسی مومن مرد اور عورت کو اپنے اختیارات اس حکم میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جس شخص پر تو نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، اب تو اس کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ. تم جس چیز کو چھپاتے ہو اللہ اس کو واضح کرتے ہیں. تم لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. اور اللہ جو کچھ
کام کرنا چاہتا ہے اس کو پورا ہی کر کے رہے گا۔ ابھی معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس پر کیا احسان کیا۔ حضرت زید پر اللہ کا احسان یہ کہ ایک تو وہ مسلمان، دوسری بات یہ کہ اس پر یہ احسان کیا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاں اس نے تربیت پائی، پرورش پائی، سب کچھ وہاں سے سیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص رحمت کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا احسان کیا؟ وہ یہ احسان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا، اس کی پرورش کی اور پھر آزاد بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر یہ اس پر احسان کیا کہ حضرت زید کے لیے اپنی پھوپھی امیمہ کی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ کرا دیا تھا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، ورنہ حضرت زینب، حضرت عبداللہ کوئی بھی ہوتا، یعنی یہ خاندان والے اس غلام، آزاد شدہ غلام سے کبھی نکاح یا کوئی رشتہ نہیں کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر احسان کیا۔ ابھی اللہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس چیز کو میں ظاہر کرتا ہوں تم اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تم اللہ سے ڈرو جبکہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اسی طرح ہوگا کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ ہوگا، پھر حضرت زید اس کو طلاق دے دے گا، طلاق کے بعد حضرت زینب کا نکاح پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، مخفی رکھا ہوا تھا اس کام کو، لیکن یہ ظاہر تو ہونا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا جس چیز کو اللہ ظاہر کرتا ہے تم اس کو مت چھپاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہ بھائی پورے عرب میں ایسا کبھی ہوا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہی محمد، پہلے لوگ دشمن ہیں، کفار مکہ اور منافقین، یہودی سب، اب تو کہاں کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہوا، محمد نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا ہے۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ تم اس شخص سے کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو جس پر اللہ نے احسان کیا اور جس پر تم نے احسان کیا۔ ابھی بات اس طرح ہے کہ چونکہ جب ان کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ ان بن ہمیشہ رہتی تھی۔ حضرت زید بھی غیرت مند انسان تھے کہ روز روز جھگڑوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار شکایت کر چکے تھے اور طلاق کا اشارہ بھی دے چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روکتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے اور اس کو طلاق نہ دے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تم نے بھی احسان کیا، اور تم اس شخص سے کہتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، مطلب اس کو طلاق نہ دو۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، تم اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہو، اپنے دل چھپاتے ہو، حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہی چیز ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ، پھر طلاق ہوگی، پھر اس کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، اللہ نے اس کو واضح کیا۔ کیوں؟ اللہ خود فرما رہا ہے وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، حالانکہ حق یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا،
پھر جب حضرت زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یہاں حاجت پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ طلاق دے دی، شادی کے بعد جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، زوج نہ کہا لیکن لا یکونا علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، پھر ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کیوں؟ تاکہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان کو طلاق دے دے، یعنی جب منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے ساتھ کسی کا بھی ہو منہ بولا بیٹا، وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، وہ اس کا بہو ہے ہی نہیں، نہ وہ حقیقی بیٹا ہے، تو منہ بولا بیٹا عام بیٹا، یہ تو لوگوں کے منہ کی وجہ سے، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنا حکم پورا کر کے رہے گا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ مَا كَانَ عَلَىٰ نَبِيٍّ مِّنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو فرض کیا، جو کچھ مقرر کیا، تاکہ اس کے لیے اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہی حکم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرض کیا، جو کچھ مقرر کیا، تو اس میں کسی نبی کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ پریشانی کی ضرورت ہے، تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ نے جو کچھ مقرر کیا تو اس کو نبی کو لے لینا چاہیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پہلے بھی یہی حکم تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی بیوی حقیقی بہو بھی نہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا واحد اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، ان کے حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ویسے کوئی بھی کسی کا حساب ہو، حساب کتاب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ تو کہتے تھے پہلے زید بن محمد، یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا۔ پہلے تو وہ رسم پر کاری ضرب لگائی کہ حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پھر لوگ کہتے تھے یہ کوئی عجیب بات ہے، زید تو محمد کا بیٹا تھا اور محمد نے اپنی بیوی کے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی بھی فرد کے، کسی بھی آدمی کے، مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو آخری نبی ہے، اللہ تک کہ وہ آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد کسی کے والد نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور نبیوں نبوت پر مہر لگانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو کچھ پڑھا
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت سلمہ والا واقعہ، کہ حضرت سلمہ اور کچھ اور بھی صحابیہ کہتی تھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یا وحی میں ہمیشہ مردوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور ہمیں کیوں؟ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ نیکی کوئی جنس کی وجہ سے نیکی کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عورت ہے، مرد ہے، ان میں سے کوئی بھی جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، یہ واضح طور پر بتایا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ کون کون سے لوگ ہیں، اطاعت کرنے والے مرد، مومن، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد عورتیں، سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت زینب کے رشتے والا مسئلہ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ اسی طرح ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کی شادی حضرت زینب بنت جحش، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تو ایک دفعہ انہوں نے ہاں بھی کہا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ پیغام بھیجا۔ بعد میں ان کو پتہ چلا نہیں، یہ پیغام تو حضرت زید بن حارثہ کے لیے آیا ہے۔ اس پر حضرت زینب اور اس کے بھائی عبداللہ نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ لوگ سردار تھے، نواب تھے، اور حضرت زید بن حارثہ غریب غلام، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے تو پھر کسی فرد کو، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، کسی مومن کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ اس کے بعد جب ان کے سامنے یہ حکم پیش ہوا تو انہوں نے خوشی سے تسلیم کیا، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت حارثہ سے ہو گیا، لیکن ان کے درمیان انبن ہمیشہ رہتی تھی۔ اور پھر حضرت زید بن حارثہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کیا کرتے تھے، طلاق کا اشارہ بھی ایک دو دفعہ دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، طلاق نہ دیں۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ اے نبی، تم جس چیز کو چھپا رہے ہو اللہ اس کو واضح کرتا ہے، اور وہ وجہ بھی یہی تھی تاکہ یہ رسم عرب میں جو کئی زمانوں سے، کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس لحاظ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ہم نے اس کا نکاح، یعنی حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اور حضرت زینب فخریہ کہا کرتی تھی کہ باقی ازواج مطہرات کا نکاح زمین پر، اور میری شادی کا، میرے نکاح کا فیصلہ عرش پر ہوا، یعنی اللہ ہی نے یہ حکم نازل فرمایا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، نکاح ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور ویسے یہ ایک قانون، اسلامی قانون بن گیا تھا کہ منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ، یہ حکم اس لیے کیا تاکہ کسی نبی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ویسے مومنوں کو بھی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات آخر میں یہ ہے کہ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ جب حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو لوگ کفار مکہ، یہودی، منافقین نے مختلف باتیں کی ہیں کہ دیکھیں محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، لوگ تو یہ سمجھتے تھے وہ صرف ایک بیٹا، کس کو سمجھتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو 3 تھے، وہ جاں بر بھی نہ ہوئے، وہ فوت ہوئے۔ لیکن یہ منہ بولا بیٹا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم مردوں میں سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری رسول اور نبی ہے۔ یہ واضح طور پر بتا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ انسان کے ذہن میں نہ رہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا عزیز طلباء، اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تب تک اللہ حافظ۔